9 मरतबा, 18 मरतबा, 27 मरतबा और 36 मरतबा। अब पढ़ के अल्लाह के रसूल का हदिया करो और आप खाली करके देखो। जो मैं आपको बोल रहा कोई वाजिब नहीं, बट डू इट एंड यू विल सी। जब आप कहीं रुक रहे, आपका बिजनेस रुक रहा, आपकी कोई रुकावट है, आपको फिक्र हो रही कि यार ये काम होता नहीं होता, बच्चे कॉलेज में जा रहे, यूनिस को जा रहे, एग्जाम से पहले कोई बिजनेस है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मैं आपको कितने सीक्रेट्स बताऊं यार, मैं भी ये करता हूं। एक अजीब ये जादू है, अल्लाह के रसूल ने ऐसा हाथ में दिया, उसके 9 ऐसा उठा के दिया तो 9 खजूर निकले। 9 टाइम्स या 18 टाइम्स या 27 टाइम्स या 36 टाइम्स पढ़ के अल्लाह के रसूल को हदिया कर, उसके बाद देख तुम्हारा हर काम बनता सब आजमाई हुई बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारान इमाम, आज की ये मजलिस शहादत के सिलसिले में है। हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा गरीबुल गुरबा की 23 ज़िक़ादा को 23 ज़िक़ात शहादत इमाम अली रज़ा गरीबुल गुरबा है। मैंने इमाम की विलादत की महफिल में कुछ बातें बताई थी, रिपीट नहीं कर रहा, खाली 1-2 चीज़ें रिपीट कर रहा, सिर्फ डेट्स का बता रहा। 17 सफ़र 17 सफ़र 202 हिजरी या 203 हिजरी, 203 हिजरा या 203 हिजरा में इमाम की शहादत एक रिवायत है जो सब कॉन्टिनेंट में है। और 23 ज़िक़ात सारे अरब में इमाम की शहादत मानी जाती, और मशहद मुक़द्दस में 29 सफ़र 29 सफ़र या 30 सफ़र मानी जाती। मैं अपने सुनने वालों को, अज़ादारान इमाम को, मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग उलझ जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। बिल्कुल डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। हमारी तारीख़ खूनी तारीख़ है, हमारी हिस्ट्री बड़ी दर्दनाक हिस्ट्री है। इतनी मुश्किल से ये हिस्ट्री यहाँ तक आई, इसीलिए करेक्ट डेट आपके पास नहीं है। हमारे तमाम उलमा ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनका एक जो रिसर्च है वो कोई एक डेट पे आके सेट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमको इसमें उलझना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है। हमको शुक्र अदा करना है कि हमको 3 मौके मिले गरीब इमाम का मातम करने के लिए। 23 ज़िक़ात कल की तारीख़ बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख़ थी, मौला की शहादत के कैलेंडर्स में भी है, किताबों में भी है। हर इमाम सूरह कौसर की तफसीर बनकर दुनिया में आता है, गरीब इमाम भी उसी अंदाज से। आपकी विलादत 148 हिजरी मदीने मुनव्वरा 11 ज़िक़ात को हुई, इसी महीने की जो 11 थी उसमें मौला की विलादत है। आपकी मादर गिरामी का नाम नजमा खातून है, आपको उम्मुल बनीन भी कहते हैं, और आपके पिदर बुज़ुर्गवार हमारे 7वें इमाम इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम है। जनाब हमीदा खातून जो 6ठे इमाम की ज़ौजा थी, 7वें इमाम की माँ थी, उनके ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए थे और आके जनाब नजमा खातून को बताया था ख्वाब में, और ये कहा था कि हमीदा तुम अपने बेटे मुसब न जाफ़र की शादी निकाह इस लड़की के साथ करना। तो बड़ी पाक और पाकीज़ा बीबी नजमा खातून, मैंने शायद विलादत की महफिल में कहा था कि मदीने मुनव्वरा में मैं एक हिस्ट्री बता रहा, इसलिए कि आम तौर पे गरीब इमाम की हिस्ट्री या किसी मासूम की हिस्ट्री हमारे यूथ को पता नहीं। तो बहरहाल, तो इमाम की विलादत 11 ज़िक़ात मदीने मुनव्वरा में हुई, और ये बीबी नजमा खातून मदीने मुनव्वरा में इंशाअल्लाह हम सबको बार बार ज़ियारत नसीब करे मदीने मुनव्वरा की, बड़ी बड़ी बरकत की जगह जहाँ 6 मासूम आराम कर रहे, ख़ानदान अहले बैत आराम कर रहा। मैं इब्तिदा में एक दुआ करा दूँ कि अल्लाह जन्नतुल बक़ी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया करके रोशन कर दे। अल्लाह जन्नतुल बक़ी को रीबिल्ड कर दे और रोशन कर दे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जन्नतुल बक़ी से अगर आप मस्जिद ख़ुबा की तरफ जाते, उस रास्ते पे मस्जिद ख़ुबा जो मशहूर मस्जिद है जहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ने का एक हज और एक उम्रे का सवाब है, बहुत बड़ी मस्जिद है। ये वही जगह है कि जहाँ अल्लाह का रसूल पहली मरतबा जब मक्के से वापस आए थे, तो जहाँ ठहरे हुए थे, वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे मदीने में एंटर होने से पहले, इसलिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम बीबियों को लेके वहाँ आने वाले थे, तो वहाँ पे अल्लाह का रसूल इंतज़ार कर रहा था। तो ये वही जगह है कि जहाँ पे पहली इस्लाम की मस्जिद है, वहाँ पे 2 रकत नमाज का एक उम्रा और एक हज का सवाब है। इसके बाद उस रास्ते के ऊपर राइट साइड के ऊपर या लेफ़्ट साइड के ऊपर एक रूम बताया जाता, जो ज़ायरीन जाते हैं उनको बताते हैं कि यहाँ पे जनाब मारिया दफन है,
جناب ماریہ وہ اللہ کے رسول کی وائف، ہمارے رسول کی وائف ہے کہ جن سے اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا جناب ابراہیم، تو وہ وہیں دفن ہے، اور انہی کے جناب ماریہ کے پہلو میں بی بی نجمہ خاتون بھی دفن ہے، نے بی بی ام البنین ہمارے 8ویں امام کی مادر گرامی۔ 8ویں امام کی جب زندگی گزری تو آپ کی شادی جو مین بی بی تھی جس سے آپ کو اولاد ہوئی، ان کا نام تھا سبیکہ خاتون۔ سبیکہ خاتون یہ وہ نام ہے، میں نام اس لیے بول رہا کہ افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے، ہم ماڈرن نامز کے چکر میں جاتے کہ آپ نجمہ خاتون رکھیں، اس نام کی برکت ہے، سبیکہ رکھیں، سبیکہ بھی برکت ہے، نجمہ بھی رکھ سکتے، سبیکہ بھی رکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس حکم ہے کہ اب ہمارے ناموں پہ نام رکھو۔ معصومین کہتے ہیں کہ ہمارے ناموں پہ نام رکھو، ہم ماڈرن نام کے چکر میں جا رہے ہیں، لیکن معصومین کی ماؤں کے نام، امام کی زوجہ کے نام رکھنے سے اس بچی میں بھی اثر ہوتا، اولاد میں بھی اثر ہوتا۔ یہ آج میری ٹاپک میں نہیں ہے، ایام اعزاں میں یا پھر کبھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا، ورنہ وقت اسی پہ نکل جائے گا۔ تو 8ویں امام زندگی مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بابا 7ویں امام کو ہارون رشید ظالم نے قید کر دیا تھا، پریزن کر دیا تھا بغداد میں۔ تو 14 ایئرز، دوستو بڑی آسانی سے میں یہ جملہ بول رہا، 7ویں امام عجیب عجیب امام، میرا مظلوم امام ہے، بہت مظلوم امام ہے، جو 25 رجب کو جس کی شہادت ہے، 25 رجب کو شہادت ہے۔ کاظمین جو آپ کا روزہ ہے، آپ پورے اماموں میں 14 معصومین میں یہ وہ ایک امام ہے جس کے دروازے کو باب الحوائج کہا جاتا، جو باب المراد جس کو کہتے، کہ جس کا دروازے میں ساری دعا، آپ جائیں گے کاظمین میں تو لکھا سلام علیکہ یا باب الحوائج، سلام علیکہ یا باب المراد۔ جتنے یہ موسوی سادات ہیں، جتنے کاظمی سادات ہیں، یہ سب 7ویں امام کی اولاد ہے، اور 8ویں امام کی اولاد جو ہے وہ رضوی سادات کہلائی، لیکن ڈائریکٹ 8ویں امام کی اولاد نہیں ہے، یہ 9ویں امام کے بیٹے تھے، ان کو امام، ان کی اولاد کو رضوی کہا گیا۔ تو آج جتنی رضوی سادات ہے وہ 9ویں امام کے ایک بیٹے تھے، لیکن ان کا وہ اپنے دادا کے نام سے کہلائے گئے، اس لیے کہ وہ امام رضا غریب سے بڑے مشابہ تھے، تو اس لیے ان کی اولاد کو معصوم نے کہا کہ ان کی اولاد جو ہوگی وہ 8ویں امام کی اولاد کہلائے گی اور وہ رضوی کہلائے گی۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں تو خالی ایک 2-3 جملے میں بول رہا، اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ اور 9ویں امام کی اولاد کو تخوی بھی کہا جاتا، جوادی بھی کہا جاتا، اور اس کے بعد پھر 10ویں امام کی اولاد کو نخوی کہا جاتا اور 11ویں امام کی اولاد کو عسکری کہا جاتا۔ تو بہرحال، تو یہ میں ایک ہلکا سا اسکیچ آپ کو بتا رہا کہ 8ویں امام کے زندگی میں بڑی مصیبتیں آئیں۔ انہیں آپ سوچو، ہی واز ویری ینگ کہ جب آپ کے بابا 7ویں امام کو ہارون رشید ظالم نے قید کیا تھا اور بغداد میں جو ہے آپ کو لے کر چلا گیا تھا۔ بغداد یہ وہ شہر ہے، وہ سٹی ہے جو امام علی کے زمانے میں نہیں تھی، نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی۔ اس سٹی کا فاؤنڈیشن بنی عباس کا خلیفہ منصور دعانخی نے رکھا۔ منصور دعانخی کون ہے؟ یہ جو 6 امام کا قاتل ہے وہ منصور دعانخی، اور وہ باپ ہے ہارون رشید کا، اور ہارون رشید باپ ہے مامون رشید کا جو 8ویں امام کا قاتل ہے۔ تو یہ بغداد شہر بڑا ظلم کے ساتھ اس سٹی کو بنایا گیا، بڑی ظلم کے ساتھ، اور یہاں پر سادات کا بڑا خون بہایا گیا۔ سادات دیوار، آج سے 100 برس پہلے تک وہ سادات دیوار تھی، کہ میں بڑی آسانی سے یہ جملے بول رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں، میں ہسٹری بتا رہا آپ کو۔ بغداد میں سید لوگ، اولاد فاطمہ، اولاد موسیٰ بن جعفر، اولاد امام حسین، اولاد امام علی کو زندہ کھڑا کر کے دیوار کو بنا دیا تھا۔ اس دیوار کو، اس وال کو بولتے تھے وال سادات، یعنی دیوار سادات، کہ جہاں آپ سوچو، میں کتنی آسانی سے میں یہ جملہ بول رہا کہ آپ امیجن کرو کہ سامنے ظالمین ایسا کھڑا کرتے تھے اور سامنے سے اور پیچھے سے دیوار کو چن دیتے تھے۔ اس ظلم کے ساتھ جو ہے بغداد سٹی بنائی گئی، اور وہاں پہ بغداد ایک ایسا شہر تھا، اور ہارون رشید ایک ایسا حاکم تھا، ایک ایسا ظالم حاکم تھا کہ اس ظالم حاکم نے کھلم کھلا میوزک کو اوپن کر دیا تھا۔ انہیں اسلام آنے کے بعد اگر کسی حاکم نے، کسی بادشاہ نے، بنی امیہ کا ہو یا بنی عباس کا، بنی عباس کا یہ وہ حاکم تھا کہ جس کے زمانے میں میوزک، غنا اوپن تھی، جائز تھی۔ یزید نے کیا تھا لیکن ایسا اوپن ہر شہر میں نہیں کیا تھا، لیکن بغداد، اس زمانے کا بغداد اگر آج آپ دیکھیں تو میں کیا بولوں، کوئی آج کے دور کی شہر کی کوئی میں ایک سٹی سے کیا کمپیئر کروں، جیسا پیرس ہے، جیسا دوسرے بڑے بڑے شہر ہے، ویسا شہر تھا۔ یہ ایک ظلم کا شہر تھا۔
اس شہر میں 7ویں امام کو قید کر دیا تھا، 8ویں امام کے بابا کو، 8ویں امام اکیلے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور روک کے بولوں، 8ویں امام کی اور بھی بھائی ہیں، 7ویں امام کی اولاد 30 یا 35 اولاد ہے، تو اولاد میں 7ویں امام کے 8ویں امام کے اور بھی بھائی ہیں، جس میں ایک بھائی شاہ چراغ۔ میں دیکھیے میں صرف ہسٹری بتا رہا کہ آپ کو معلوم ہونا کہ غریب امام کی ہسٹری کیا ہے۔ شیراز میں ایک روضہ ہے امام زادے شاہ چراغ کے نام سے امام زادے کا روشن روضہ ہے۔ یہ 7ویں امام کے بیٹے تھے اور غریب امام کے سگے بھائی تھے، بہت برکت والا ہے۔ کبھی آپ کو ایران میں شیراز جانے کا موقع ملے تو شاہ چراغ کے پاس ضرور جانا، شاہ چراغ کے بعد بھی بڑی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ شیراز از بیوٹیفل سٹی آف ایران، کہ وہاں کی بیوٹی پورے ایران میں مشہور ہے، پورے میں بیوٹی آف شیراز مشہور ہے، وہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، وہاں پہ جناب شاہ چراغ ہے جو غریب امام کے بھائی ہے۔ تو بہرحال تو 8ویں امام مدینہ منورہ میں، اور ہارون جیسے ظالم کا زمانہ، اور ایسا ظالم، خالی اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ امام رضا غریب کا پیریڈ کیسا گزرا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ہارون رشید واصل جہنم ہوا تو مور دین 100,000 اس زمانے کی آبادی، آج کا پاپولیشن نہیں، اس زمانے کا پاپولیشن کا اندازہ لگاؤ کتنا کم تھا۔ آج تو بلینز کی تعداد میں، اس زمانے میں بلینز نہیں تھے، اس زمانے میں 100,000 مولا علی کے شیعہ۔ میں کتنی آسانی سے بول رہا، آپ سوچو کہ ان کا سیکریفائس کیا ہے، آج ہمارا سیکریفائس کیا ہے۔ وی آر جسٹ سٹنگ ایٹ ہوم، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے، ہم واجب نماز پڑھ رہے، وہی بہت بڑا کام کر رہے۔ آپ سوچو کہ وہ لوگ کتنا کام کیا، 1,00,000 جس میں عورت بھی ہے، لڑکی بھی ہے، لڑکا بھی ہے، مرد بھی، جوان بچے، جوان عورتیں، لڑکیاں، سب کو قید کر دی۔ ان کا جرم کیا تھا، کرائم کیا تھا؟ وہ چور تھے؟ کیا انہوں نے مرڈر کیا تھا کسی کا؟ کیا وہ کرمنلز تھے؟ نو، کچھ نہیں تھے۔ ان کا ایک ہی تھا، ولایت علی ان کے دل میں، مولا علی کی محبت ان کے دل میں تھی، عزاداری حسین کرتے تھے۔ سوچو کتنا اچھا موقع تھا بچنے کا، اگر بول دیتے مولا علی کہ ہم محبت نہیں کرتے تو چھوڑ دیتا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، سیکریفائس کیا، صرف شیعت کو بچانے کے لیے۔ اس زمانے کی شیعت کو کتنی مشکل سے زمانہ پیریڈ گزرا۔ ہمارا امام قید میں ہے، 8ویں امام مدینے میں، اور ہارون کا پورا پہرا، پورا پروٹیکشن، ہارون ظالم پورا ظلم کر رہا۔ اس کے بعد یہ مامون آیا، مامون رشید ہارون کا بیٹا ہے، اس کا بھائی مہدی وہ حاکم بنا تھا، لیکن مامون نے اپنے سگے بھائی کو مارا، مرڈر کیا حکومت کے لیے، سگے بھائی کو مار کے خود حاکم بنا۔ تو آپ سوچو کہ جو سگے بھائی کو مار دے، وہ شیعہ نے حیدر کرار کو کیسا مارے گا؟ چن چن کے مارے گا۔ اس کے بعد کوئی صحیح نہیں، ان کو حکومت چاہیے، کرسی چاہیے، کنڈم چاہیے، وہ کوئی اسلام کا محبت نہیں تھی۔ اس نے جب دیکھا مہدی کو مار کے یہ حاکم بنا مامون رشید، اور اس نے 201 میں تیزی سے جا رہا، وقت نکلتے جا رہا، 201 ہجری میں اس نے 8ویں امام کو آفر کیا، 201 ہجرہ میں ان کو آفر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا کراؤن پرنس بناؤں، ولیعہد بناؤں۔ امام نے کہا I'm not interested، مجھے چاہیے نہیں تیری حکم۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو بننا پڑے گا۔ یہ بھی اس کی ایک سیاست تھی، یہ بھی ایک اس کی سیاست تھی۔ کیا سیاست تھی؟ کہ مہدی جو تھا وہ عرب سے تھا، عرب ماں سے تھا۔ ہارون رشید کی کئی وائفز تھی، ظالم کی تو کئی وائفز تھے، ظالم اس کی جو عرب وائف تھی اس سے مہدی پیدا ہوا تھا، اور مامون رشید ایرانین جو وائف تھی اس سے تھا۔ تو یہ عرب پورے اس کے خلاف ہو گئے تھے، ہارون کے کیوں خلاف، مامون کے کیوں خلاف ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ اس نے عرب کی ماں سے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کو مارا ہے، اس نے خلیفہ وقت ہے، اس کے سب خلاف ہو گئے۔ تو اس نے کیا کیا کہ عرب کو ایک جگہ کرنے کے لیے یہ کہا کہ اگر امام رضا غریب کو اگر میں اپنا کراؤن پرنس بنا دوں گا تو یہ بھی عرب ہے، مولا بنی ہاشم سے، تو شاید عرب خاموش بیٹھے۔ اور مولا تو جانتے تھے، مولا نے کہا ناٹ انٹرسٹڈ، مجھے چاہیے نہیں۔ یعنی امام علی کے بعد پہلی مرتبہ پھر حکومت معصوم کے پاس آئی ہے، خاندان اہل بیت۔ تو امام نے کہا مجھے نہیں چاہیے تیری، آئی ڈونٹ وانٹ، میں انوالو نہیں ہوتا، آئی ایم فائن ان مدینہ۔ بولتا نہیں، آپ امام کے بعد اتنا پریشر آیا، اب امام بہتر جانتا ہے، اللہ کی مصلحت تھی، وہ امام کے بننے سے، کانفیڈنٹ بننے سے شیعت کو کتنا فائدہ ہو وہ دیکھو۔ تو امام کا کنڈیشن کیا تھا، پلیز غور سے سنو۔
امام کا کنڈیشن یہ تھا کہ میں اگر کران پرنس بنا تو اگر کیا تیرے آفر کو تو ایک کنڈیشن کے اوپر آفر کروں گا، پلیز غور سے سن، ایک کنڈیشن کہ میں تیری حکومت میں دخل نہیں لوں گا، تو اس لیے کہ یہ ظالم ہے، ظالم کی حکومت میں دخل دینا انہیں آپ ظلم کا ساتھ دینا. مولا نے کہا I'm not interested تیری حکومت سے، میں تیری حکومت میرے دادا نے جیسے کہا تھا نا، امام علی نے کہا تھا کہ یہ جو خلافت ہے میری ڈیوٹی کے برابر بھی نہیں ہے. امام علی نے اپنے غلام سے کہا تھا کیا یہ میرے شوز کی کوئی ویلیو ہے؟ تو اس نے کہا تھا مولا آپ کے شوز کی ویلیو کیا ہوگی، اتنا پھٹا ہوا شوز ہے، اتنا بروکن ہے، اتنے پیچز لگے ہوئے، یہ شوز کی کیا ویلیو ہے؟ تو امام نے کہا دیا تمہاری خلافت ہے نا، تمہاری نگاہ میں جو خلافت ہے نا وہ میری ڈیوٹی سے بھی کم ہے. تو امام رضا غریب انہی کے بیٹے، آپ کا نام بھی علی ہے، امامت تیسرے علی ہے امامت کے. امام نے کہا مجھے نہیں چاہیے تیری. اس نے کہا نہیں لو. تو امام نے اس وقت ایک کنڈیشن رکھا، کنڈیشن یہ رکھا کہ سنو میں تیری حکومت میں شامل نہیں ہوں گا، تیری حکومت کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا، صرف اگر اسلام کا کوئی مسئلہ آیا، دین کا کوئی مسئلہ آیا، شریعت کا کوئی مسئلہ آیا، فقہ کا کوئی مسئلہ آیا تو میں اس کی تیری مدد کروں گا، اسلام کے لیے مدد، شریعت کے لیے مدد کروں گا، جیسا مولا علی نے اس دور میں لوگوں کی مدد کی، جس پہ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر علی نہیں ہوتے تو آج میں ہلاک ہو جاتا. آپ جانتے ہیں یہ کس کا جملہ ہے کہ اگر ابو الحسن نہیں ہوتے تو علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. امام نے ایگزیکٹلی امام نے وہی کیا جو دادا نے کیا تھا. شریعت کا مسئلہ آئے گا، میرے جد کے دین پہ مسئلہ آئے گا تو I'm going to help you. بل اچھا امام چلے وہاں سے سیدھا خراسان. اس وقت مامون رشید بغداد میں نہیں تھا، خراسان میں تھا. توس اس وقت ایران کا اسلامک حکومت کا کیپٹن تھا. مولا خراسان کے راستے میں بڑے عجیب واقعات ہیں. خراسان پہنچتے مولا صبح کا وقت تھا، مولا ایک مسجد میں مولا نے قیام کیا. پورے شہر کو معلوم گیا کہ فرزند رسول آئے پہلی دفعہ اور مسجد میں قیام کیا. لوگ جھوک آئے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے. اسی اسنا میں ایک شخص نے اسی شہر کا رات میں خواب میں دیکھا کہ وہی مسجد جہاں امام رضا غریب ٹھہرے ہوئے وہاں پہ اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے. سرکار اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. سرکار بیٹھے اور یہ گیا ہے خواب میں دیکھا کہ سرکار کے سامنے سب لوگ ہیں اور اللہ کے رسول کے سامنے کھجور رکھے ہوئے، ڈیٹس. اس کو دیکھ کے اللہ کے رسول نے سرکار نے ابو زہرا نے کھجور اٹھائی، ایک مٹھی اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے لیا، گنا تو 9 کھجور تھے. 9 کا عدد بھی عجیب ہے دوستوں. 9 مرتبہ، 18 مرتبہ، 27 مرتبہ اور 36 مرتبہ. سلوات پڑھو اور پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو. اور آپ خالی کر کے دیکھو، جو میں آپ کو بول رہا کوئی واجب نہیں، بٹ ڈو اٹ اینڈ یو ول سی. جب آپ کہیں رک رہے، آپ کا بزنس رک رہا، آپ کی کوئی رکاوٹ ہے، آپ کو فکر ہو رہی کہ یار یہ کام ہوتا نہیں ہوتا، بچے کالج میں جا رہے، یونیس کو جا رہے، ایگزام سے پہلے، کوئی بزنس ہے، کہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں. میں آپ کو کتنے سیکریٹس بتاؤں یار، میں بھی یہ کرتا ہوں. کہاں پہ جب پہنچتا ہوں ایک ملک کو، میں نام کچھ بولوں گا نہیں، آپ سمجھے، میں جب جاتا ہوں انٹر ہوتا ہوں نا تو وہاں پہ ایک عجیب یہ جادو ہے. اللہ کے رسول نے ایسا ہاتھ میں دیا، اس کے 9 ایسا اٹھا کے دیا تو 9 کھجور نکلے. 9 ٹائمس یا 18 ٹائمس یا 27 ٹائمس یا 36 ٹائمس یہ سلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرنا. اس کے بعد دیکھو، آج ہی ایک حدیث دیکھ رہا تھا، عجیب دکھ رہا ہوگا، بعد میں بات نکل گئی کہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کا رسول کہتا ہے جو ہمارا چاہنے والا ہے، یعنی اہل بیت کا چاہنے والا، مولا حسین کا، مولا علی کا چاہنے والا، جب وہ آئے گا اور اگر اس کے اعمال کم ہوں گے، اس کے گڈ ڈیڈز خراب ہوں گے، بیڈ ڈیڈز زیادہ ہوں گے، اس اسکیل کے اوپر تو میں سلوات رکھ دوں گا. ہائے ہائے ہائے، ایک سلوات رکھوں گا، اس کے سارے گڈ ڈیڈز نیچے ہو جائیں گے، بیڈ ڈیڈز ختم ہو جائیں گے. اتنا ثواب ہے سلوات کا. میں سو سمپل عمل دے رہا ہوں. کبھی ہسبینڈ اینڈ وائف میں کوئی جھگڑا ہوا نا، سلوات پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دو. آج کل تو ہسبینڈ کو ہی بلو کرنا پڑا، بیچاری عورتیں تھوڑی. تو بہرحال
تو یہ بڑا عجیب ہے سلوات کا، تمہارا ہر کام بنتا سلوات کا، آزمائی ہوئی بات. اللہم صلی علی محمد وآل، بسم اللہ سے پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل 9 ٹائمز پڑھ کے اللہ. بہرحال اللہ کے رسول نے دیا. یہ آدمی کو صبح خواب دیکھا، صبح میں معلوم ہوا کہ فرزند رسول آئے، اب پورا شہر جا رہا، یہ بھی دوڑتا ہوا ہے. جب دوڑتا ہوا آیا تو دیکھا اسی جگہ پہ سرکار جہاں اللہ کا رسول رات میں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پہ غریب امام بھی بیٹھے ہوئے. ہائے ہائے ہائے، غریب امام کا چہرہ ماشاءاللہ شبیہ ہے، انہیں 7 معصومین اور 9 معصومین کا شبیہ تھا. وہ دیکھ کے دم ہو گیا، ہائے رات میں جو جیسا میں نے دیکھا تھا بالکل یہ تو ویسی گیا. سب سلام کر رہی ہے، اس نے بھی جا کے سلام کیا. اس نے وہاں ایک عجیب بات دیکھی، جیسا خواب میں نے اللہ کے رسول کا دیکھا تھا بیٹھے ہوئے اور سامنے کھجور رکھے. جب نزدیک گیا تو دیکھا کہ غریب امام بھی اسی انداز سے بیٹھے جیسے رات میں دادا کو دیکھا، اس نے گرینڈ فادر کو اسی انداز سے بیٹھے اور سامنے ایک تشت میں کھجور رکھے ہوئے. یہ گیا جا کے سلام کیا. مولا نے سلام کا جواب دیا. ہائے، جواب دے کے مولا نے اب میری طرف دیکھا، لک ایٹ می، ہاتھ ڈالا تشت میں، کھجور اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیے. خواب کی تعبیر پوری ہوئی. اب اس نے کھجور کو کھولا، اپنے ہاتھ کو کھولا، 9 کھجور تھے ایگزیکٹلی جیسے رات میں اللہ کے رسول نے دیا تھا. اس نے پلٹ کے امام رضا غریب سے کہا، پلیز غور سے سنو، امام رضا غریب سے کہا کہ مولا ایک کھجور اور دے دو، جیسا ہم مانتے ہیں نا، ہمارے باپ ہے روحانی ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا. کہا مولا ایک کھجور. تو جواب کیا دیا، اگر کل رات میں میرا جد تجھے 10 دیتا تو میں بھی 10 ہی دیتا. کیا بات ہے، کہ اگر رات میں میرا جد تجھے 10 دیتا تو میں اتنے ہی دیتا، لیکن میرے جد نے تجھے 9 دیے اس لیے میں بھی تجھے 9 دیتا. یہ ہے امام رضا غریب. چلے مولا وہاں سے شہر نیشاپور سے گزرے. وہاں پہ وہ خدمگاہ ہے، نیشاپور میں کچھ نہیں ہے، صرف خدمگاہ ہے مولا کی، جہاں میرے مولا کا پیروں کا امپریشن ہے پیروں کا. وہ عجیب معجزہ ہے کہ وہاں پہ ابھی آج آلموسٹ 1200 ایئرس کے اوپر ہو گیا، 1300 ایئرس سے مسلسل پانی آتے رہتا، پانی واٹر آتے رہتا. اس کی سورس کیا ہے کچھ نہیں معلوم، اس پتھر میں سے پانی نکلتا رہتا، جس کو خدمگاہ بولتے. سب ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے. وہاں پہ بڑی سے بڑی برکت والی زیارت ہے، مولا کے پیروں کے نشان ہیں وہ ہمارے سر پہ. نیشاپور کی وہ حدیث بھی ہے جو میں نے ولادت کی محفل میں بولا تھا، سلسلۃ الذہب. یہ ایسی حدیث ہے کہ آپ اپنے ہر گھر میں رکھنا، اپنے کفن کے اوپر لکھوانا. کربلا مولا کے کفن پہ وہ نہیں ملے گی، مشہد مقدس سے کوئی کفن خریدے تو اس میں ملتی ہے. اور کیا کرو، ایک وائٹ پلین کلوتھ لو، لے کے اس پہ یہ حدیث لکھواؤ. عربی میں، عربی کی حدیث سے زیادہ بڑی حدیث نہیں، حدیث لکھوا کے زعفران سے یا خاک جفا سے اس کو لکھوا، اور لکھوا کے اپنے کفن میں رکھو. کفن میں یہ کپڑا ایڈ کرو، جیسے کفن میں شہادت نامے پہ آپ سائن لیتے، ایک کپڑا وہ ایڈ کرتے، اسی طرح جس گریو کے اندر، جس لحد میں، جس میت کے ساتھ یہ حدیث ہوگی اس پہ عذاب نہیں ہوگا.